वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सियासत की बात तो करेंगे क्योंकि वहाँ भी तेज़ी से सूरत हाल डेवलप हो रही है, मगर उससे पहले हम एक बहुत अहम ख़बर जो है उसके ऊपर बात करेंगे, और वो जो ना सिर्फ पाकिस्तान पर दुनिया भर के लिए ख़ासी अहम है, वो है मौसमियाती तब्दीली। इसी माह मिस्र में शर्म अल शेख में एक आलमी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो होने वाली कॉन्फ्रेंस थी COP27, उसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। जितने भी ममालिक थे जिन्होंने वहाँ शिरकत की, उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है कि मौसमियाती तब्दीली से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिन पर असर पड़ता है, उनके लिए एक लॉस एंड डैमेज फ़ंड जो है वो कायम किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रांजिशनल कमेटी जो है वो अब कायम की जाएगी, और वो इस बात का जायज़ा लेगी कि अगले साल जब ये कॉन्फ्रेंस होगी तो इस फ़ंड की जो ज़्यादातर तफसील है कि कहाँ से फ़ंड्स आएंगे, किन ममालिक को इस फ़ंड में पैसे देने पड़ेंगे, किस तरह आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये सब तय किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि रात गए तक जो है गर्मा गर्म बहस जो है वो वहाँ होती रही इस सारे मामले पर, और बार बार जिसमें जो टेक्स्ट था, जो फाइनल टेक्स्ट था जो पब्लिक किया गया, उसमें तब्दीलियाँ और नेगोशिएशंस उस हवाले से होती रहीं। क्योंकि और जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तब भी पाकिस्तान की सैलाब हो या और ममालिक में इस तरह के मसाइल, तो सबको मालूम था कि इस दफ़े इसी इशू पे बात होनी है कि डैमेज एंड लॉस के लिए कॉम्पनसेशन किस तरह दी जाएगी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरफ से। पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत एक उसका गहरा किरदार रहा इस सारे मामले में, क्योंकि फ्लड्स की वजह से सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर थी। अब इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, सरबराह हैं SDPI। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जहाँ बहुत एक एक्साइटमेंट है इस सारे मामले को लेके, वहाँ तनकीद भी बहुत आई है कि स्टेटमेंट जो थी इट डिडंट गो एज फार एज इट शुड हैव, ज़्यादा इसके अंदर कमिटमेंट्स होनी चाहिए थी, मगर फिर भी आप इसको सर किस तरह देख रहे हैं? इज़ इट लाइक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस? देखिए आपका ये जो मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस होते हैं, इनके बारे में ये मशहूर है कि एवरीवन लीव्स देम इक्वली अनहैप्पी। तो ये सब अपने अपने एजेंडा के साथ 200 ममालिक इकट्ठे होते हैं, और जाहिर है कि हर एक की थोड़ी थोड़ी मानी जाती है, बहुत सी बातें नहीं मानी जाती। पाकिस्तान जो है इस वक्त इस साल सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बल्कि जो G77 प्लस चाइना जो ग्रुप है 134 ममालिक का, उसकी प्रेसिडेंसी इस साल पाकिस्तान के पास है UN में। तो पाकिस्तान उन 134 ममालिक का नुमाइंदा था, डेवलपिंग कंट्रीज का। और जो सैलाब जो थे वो जाहिर है, और उससे पहले पाकिस्तान की हीट वेव्स, वो एक क्लासिक केस था कि माहौलियाती तब्दीलियों के साथ किस तरीके के लॉस एंड डैमेजेस हो सकते हैं। और इस चीज़ ने पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया नेगोशिएशंस में, कि आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो मौजूद है कि गरीब ममालिक, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि एज सच पोल्यूटर नहीं हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, लेकिन किस तरीके की तबाहकारियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे लिए खुशी की बात है कि 30 साल के बाद, और 30 साल से कोशिश की जा रही थी कि COP के एजेंडा पे ये चीज़ आ सके कि अमीर ममालिक जो हैं, जो बिगेस्ट पोल्यूटर हैं, वो लॉस एंड डैमेज के ज़िम्मेदार होंगे। तो खुशी की बात है कि वो लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो बन गया। जब हम उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो उस वक्त ये भी जो था अनसर्टन था कि ये एजेंडा में आएगा भी या नहीं, क्योंकि उससे पहले तक ये एजेंडा में नहीं था। डॉक्टर साहब, मगर ये ऑब्वियसली वही वाली बात कि अब अभी कितनी इसको आप एक ठोस कमिटमेंट कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत वक्त लगेगा इस पे? ऑब्वियसली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की लाइबिलिटी या जिम्मेदारी से तो अभी वो कमिटमेंट नहीं हुई, बट ये फंड भी कब तक इस्टेब्लिश होगा, कौन कितने पैसे डालेगा, चीन जैसे जो ममालिक हैं उनका क्या किरदार रहेगा, ये सब सवाल अभी सामने है। जी बिल्कुल, ये बहुत से सवाल इसमें हैं अभी, चूंकि मल्टीलैटरल नेगोशिएशन में और स्पेशली COP में
سال ہا سال لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک پہلا سٹیپ ہے, پہلی کامیابی کہ یہ ایجنڈا پہ آ گیا, اس پہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ فنڈ بن جائے گا, اس کی ایک ٹرانزیشن کمیٹی بن گئی جو کہ اگلے سال نومبر میں جو کاپ ہو رہی ہوگی دبئی میں, وہاں پہ اپنی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ پیش کر رہی ہوگی. اس کو ابھی آپریشنل ہوتے میں کم از کم 3-4 سال لگ جائیں گے, یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لگ جائیں. لیکن یہ بات اب طے ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ کاپ کے ایجنڈا پہ آ جاتی ہے تو ایک تو مورل پریشر ہوتا ہے, دوسرا جو کنٹریز ہیں ان کو اس پہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے, رپورٹ بیک کرنا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے اس وقت کلائمیٹ چینج جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے غریب ممالک کو, ڈیولپنگ کنٹریز کو, میرا نہیں خیال کہ اس پہ زیادہ عرصہ آنکھیں چرا سکتے ہیں G7 کنٹریز اور OECD کنٹریز. جو ایک چیز جس کی وجہ سے معاملہ الجھا اور ابھی شاید الجھے گا وہ یہ ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. کچھ لاسز اینڈ ڈیمیجز ہیں جو ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کو, کچھ ہیں جو کہ سیکنڈری ہے, کچھ ایسے ہیں جو کہ ٹرشری ہے. تو اس پہ آئے گا کہ کس طرح کے لاسز ہیں جن کا ذمہ داری جو ہے وہ امیر ممالک کو لینا ہوگی. دوسرا جو کہ امریکہ کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا وہ چائنا کا کردار ہے, وہ برازیل اور ساؤتھ افریقہ کا کردار ہے کہ یہ اب ڈیولپنگ کنٹریز نہیں رہے. سعودی عربیہ, قطر, UAE یہ گو کہ UN کی ڈیفینیشن میں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, لیکن G7 کا کہنا ہے کہ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو بھی پیمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو یہ تو اچھی خبر ہے, لیکن جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ گلاسکو میں پچھلے سال ہم نے جو چیزیں کمٹمنٹ کی تھی ان پہ کوئی بہت زیادہ پروگریس نہیں ہے. امیشن میں جو ریڈکشن کی بات تھی کہ جو تمام دنیا اپنے اپنے پلان دے گی امیشن کیسے ریڈیوس کرنے ہیں کہ گلوبل ٹمپریچر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہ جائے, اس پہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی. اور میں تو اس کو یوں کہتا ہوں کہ آپ کو وعدہ کر دیا گیا ہے کہ ایک انہیلر آپ کو لے کے دے دیا جائے گا, لیکن وہ سگریٹ اور وہ سگار جس کے دھوئیں کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں کوئی نہ تو کمٹمنٹ شو کی گئی ہے اور نہ اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. تو جب تک یہ میٹیگیشن بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, جی ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جب یہ جو ٹرانزیشنل کمیٹی اب بنے گی جس نے بہت ساری چیزوں کے فیصلے کرنے, کیا پاکستان کا اس میں بھی کوئی کردار رہے گا؟ دیکھیے اس میں 35 ممبر کی کمیٹی جو ہے یہ تجویز کی گئی ہے جس کو کہ ریجنل ممبرشپ ہوگی. اس کے لیٹن امریکہ سے ممبر ہوں گے, اس کے افریقہ سے ممبر ہوں گے, اس کے ایشیا اینڈ پیسیفک سے ممبر ہوں گے, اس کے اسمال آئی لینڈ اسٹیٹ سے ممبر ہوں گے. یہ 20 ممبر بنیں گے اور 15 ممبر جو ہیں یہ اس کے نارتھ امریکہ سے اور یورپ سے ہوں گے. تو اس طرح کی ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس کیونکہ ہوگا تو روٹیشن پہ جو ممالک ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایشیا اینڈ پیسیفک میں کن ممالک کو اس کی نمائندگی دی جاتی ہے, اسمال آئی لینڈ اسٹیٹس جو ہے وہ کن کو اپنا نمائندہ چنتی ہیں, اور جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کے نمائندے کیسے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اس میں سے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن پاکستان کو جو ایک رول ملا ہے اگلی کاپ کے لیے, جو امبیسیڈر نبیل اکرم ہے ان کو ایک اس کی ذیلی جو باڈی ہے اگلے سال کی کاپ کی اس کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. تو اگلے سال کی کاپ کے لیے کچھ ایشوز ایسے ہوں گے جن میں وہ UAE کی گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہے ہوں گے ایک کنسنسس جو ہے وہ بریک کرنے کے لیے پاکستان کے جو امبیسیڈر ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اسلام آباد بارہ کہو بائی پاس ہے اور اس کی تعمیر کے حوالے سے جو CDA کا ایک تناؤ چل رہا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ, اور وہاں جو آخری تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں جو اس کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں, ان کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سارے معاملے پر جب قائد اعظم یونیورسٹی کے اساتذہ نے اپروچ کیا کورٹ کو تو انہوں نے ایک اسٹے آرڈر دے دیا کیونکہ اس بائی پاس کے لیے زمین استعمال ہونی تھی قائد اعظم یونیورسٹی کی. اور پھر اس پروجیکٹ کی جو موسمیاتی اثرات ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک عوامی سماعت ہوئی گزشتہ 2-3 دن پہلے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سماعت کے دوران جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اساتذہ تھے اور جو بارہ کہو جو وہاں کا علاقہ ہے اور مری کے جو رہائشی تھے ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, دھمکیاں بھی دی گئیں.
بار بار جو پروسیڈنگز تھیں ان کو روکنا پڑا اور پھر اس کا مقام بھی تبدیل کرنا پڑا. مگر اس کے باوجود یہ بھی بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاتھا پائی تک بات پہنچی. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیاز صاحب، پروفیسر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اور بہت دلچسپی لے رہے ہیں سارے معاملے پہ. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ڈاکٹر صاحب، کیا واقعہ پیش آیا اس دن؟ بہت آبویسلی کہ لڑائی ہوئی، کوئی دھمکیاں دی گئیں، ہاتھا پائی تک بات پہنچی. دیکھیں، یہ جو پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں یہ ہماری انتظامیہ ان کو ایک بالکل آپ سمجھیں فارمیلٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتی ہیں، اور ہمارے جو فیکلٹی ممبران ہیں اور جو ہمارے جو وکیل بھی جو ہیں انہوں نے ان ایڈوانس کافی جو ہے ریزرویشنز ایکسپریس کی تھیں. جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی ایک ڈرافٹ جو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، بالکل جو ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس ڈرافٹ کو ڈسکس کریں، سی ڈی کی طرف سے پوری کوشش تھی کہ جو مقررہ وقت ہے ہیئرنگ کا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم استعمال کر لیں. تو اس سلسلے میں ہم تو بیسکلی اپنے وکیل کے ساتھ اور اپنے سینئر انوائرمنٹلسٹ اور کالیگس کے ساتھ آئے تھے، اور ہم نے جو ہے اسپیسیفک جو ہے چیزوں پہ بات کرنی تھی، مگر وہ شاید سی ڈی اے کو اتنا پسند نہیں آیا، اور انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا کر لیں گے کہ آگے جو ہے زیادہ بات نہ ہو سکے. اور پھر جو ہے، کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ سی ڈی اے تو نہیں کہتے ہیں کہ وہاں کے رہائشی تھے اس علاقے کے، مری کے، ان سے کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے؟ دیکھیں، وہ جو تلخ کلامی ہوئی ہے، جو سی ڈی اے تھی اور جو ای پی اے تھی وہ اس پوری ہیئرنگ کو کنڈکٹ کر رہے تھے، اور جو سی ڈی اے کے رہنما تھے وہ بیسکلی اس پوری ہیئرنگ کو اپنے ہی بہاف پہ کنڈکٹ کر رہے تھے. تو یہ بھی ہمیں عجیب لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سی ڈی اے جو خود ایک بیسکلی ایک چیز کو پرپوز کر رہا ہے، جس کے سامنے جو ہے ای پی اے نے جو ہے بات کرنی ہے، ڈیلیبریٹ کرنا ہے، وہ خود ہی جو ہے جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بنا ہوا ہے. جب ان کو ایسے لگا کہ یہ چیز جو ہے نہیں چلے گی تو انہوں نے شاید اور لوگوں کو بلانا شروع کیا. تو پھر جو کمیٹی روم تھی جہاں پر پہلے ہیئرنگ ہو رہی تھی وہ پھر شفٹ ہوئی ٹو دی کنونشن سینٹر کا جو مین فلور ہے، اور پھر جب لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو وہاں پر جو ہے ہاتھا پائی ہوئی. تو بائی دیٹ ٹائم ہیئرنگ جو ہے وہ کنکلوڈ ایک لحاظ سے ہو چکی تھی. بٹ یہ پورا پروسیس جو تھا یہ بیسکلی ایک آپ سمجھے فارس تھا، مذاق تھا آن پارٹ آف دا سی ڈی اے، اور انہوں نے ہمارے کوئی بھی جو سیریس پوائنٹس تھے ان کے اوپر بات کرنا بھی نہیں پسند کیا. تو سر مطلب کہ آپ لوگوں کے جو آبجیکشن سے یا جو آپ چیزیں اس رپورٹ سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا کہ ان پہ بات ہو اور وہ کوئی جواب دیں یا ڈیفینڈ کریں اس سارے معاملے کو؟ بیسکلی گفتگو کا ماحول ہی نہیں رہا اور شور شرابہ ہی رہا، اور اینڈ میں جا کر جو ہے یہی ہوا کہ جو سی ڈی اے کے رہنما تھے انہوں نے یعنی کہ ٹائم ایک دفعہ پورا ہو گیا تو پھر دے کالڈ اٹ اے ڈے. تو واٹ نیکسٹ ناؤ؟ کیا آپ لوگ اب کوئی اس کے اوپر لیگل اقدام لے سکتے ہیں، کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، یا سی ڈی اے ہیز ون دا راؤنڈ سو ٹو اسپیک؟ نہیں، آئی ایم افریڈ اگر سی ڈی اے کا یہ خیال تھا کہ وہ راؤنڈ ون کر لیں گے اس طریقے سے تو آج عدالت میں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے شاید ای پی اے کے اوپر دباؤ ڈال کے ان سے ایک قسم کی کنڈیشنل اپروول لے آئے، اور جج صاحب کا اب ریٹن آرڈر بھی آ گیا ہے آج کا، اسپیکنگ آرڈر، جس میں انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، اور جب تک کنڈیشنل اپروول جو ای پی اے کی جو اسٹے آرڈر تو آپ کو پہلے ہی جی بالکل، بٹ اسی سلسلے میں کیونکہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں تو ان ہیئرنگز میں جا کر جو ہے سی ڈی اے ہر دفعہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس اسٹے کو ویکیٹ کروا لیں، کوئی چکر چلا لیں، اور وہ جو ہے آج پھر جو ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. عدالت کے کہنے پہ ایک کابینہ کمیٹی بھی ہے، اور اس کے جو ہے میٹنگ میں کل جو ہے انہوں نے پٹیشنرز کو بھی بلایا ہے، تو وہ ساری جو کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ.
بٹ ایٹ لیسٹ جو EIA نے اپنی جو ایک رپورٹ دی ہے اس کو آپ سمجھیں کہ آج کورٹ نے کوئی زیادہ وزن نہیں دیا. انہوں نے سمجھا کہ آپ جو ہے پلیز اپنا پروسیس جو ہے ایز پر یور اون رولز اس کو آپ سنجیدگی سے اپنا جو ہے مائنڈ اپلائی کر کے آپ اس کو پورا کریں. سر ویری کوئکلی، وقت ذرا کم ہے، بٹ جو رپورٹ ہے جس میں جس قسم کے آبجیکشنز تھے انوائرمنٹلی، کیا آپ ہمیں ایک تو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ بیسکلی ہماری ایک پوری ٹیم ہے آف بایولوجسٹس جنہوں نے بہت اسپیسیفک جو پوائنٹس ہیں وہ ریز کیے تھے، اور ان اسپیسیفک پوائنٹس میں کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جو شاید میں ایز اے ہسٹورین کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں، بٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل انہوں نے جو ٹریز کی جو سپیشیز ہیں، شربری کی جو سپیشیز ہیں، جو اس علاقے میں جانور جو ہیں ان کے ساری ڈیٹیل جو ہے شیئر کیے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جہاں سے بائی پاس لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے بوٹینیکل گارڈن سے بہت قریب سے گزرتا ہے. تو جو ہمارا بوٹینیکل گارڈنز ہے وہ بیسکلی ایک نیشنل ریسورس ہے، اس میں بہت سارے ریئر پلانٹس ہیں. اگر یہ دونوں طرف سے سینڈوچ ہو جائے کہ ایک طرف مری روڈ ہے اور دوسری طرف باراکو بائی پاس ہے، تو پھر وہ بوٹینیکل گارڈن ہی برباد ہو جائے گا. تو کافی جو ہے یہ ساؤنڈ ٹیکنیکل پوائنٹس تھے جو ہم نے ریز کیے تھے. بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے کہ جو انہوں نے فار ایگزامپل باتیں کی ہیں اباؤٹ دی سو کال ٹریفک کنجسٹن. تو ہماری انالیسس یہ ہے کہ جو ٹریفک کنجسٹن کا جو جڑ ہے وہ تو بیسکلی یہ ہے کہ باراکو میں بہت سارے ایلیگل انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ٹریفک کنجسشن ہوتی ہے. انفیکٹ جو CDA کے وہاں پر ایک رہنما تھے جو پریزنٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے بیسکلی یہ بات تسلیم کر لی کہ اصلی مسئلہ یہی ہے کہ کیونکہ وہاں پر انکروچرز ہیں اور ہم ان کے انکروچرز کو نہیں ہاتھ لگانا چاہتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کی زمین کے تھرو یہ بائی پاس گزاریں. یہ ہمارے لیے انتظامی کارروائی کے طور پہ یہ آسان کام ہوگا rather than to address the real problem. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نے پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اس وقت سیاست میں ہمیں ایک تیزی سی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسئلہ جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں اہم مسئلہ، وہ ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا. 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ جو ہے راولپنڈی پہنچے گا. 29 نومبر کو جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے. لندن میں بھی جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ گئی تو کہا کہ اسی فیصلے پر بات ہو رہی تھی، پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اس پہ بات نہیں کر رہے تھے. آج صبح بھی خبر آئی کہ سمری جو ہے وہ موو ہو گئی ہے، میٹنگ بھی ہو رہی ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پھر اس کی ڈینائل آ گئی، وزیر دفاع نے کہا کہ نہیں ابھی تک سمری آئی نہیں، امکان یہ ہے کہ اگلے 100 سے 2 روز میں موصول ہو جائے گی اور 25 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا. سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب، وفاقی وزیر توانائی، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نواز. ویلکم ٹو دی شو سر. جی خرم صاحب، سر بتائیں کہ یہ اتنا کیوں آپ لوگ اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں معاملے کو؟ اب خود کچھ منسٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن ہے، یہ مسئلہ جب ہم اپوائنٹمنٹ نہیں ہو جائے گی کنفیوژن ختم ہو جائے گی، پھر اس کو آپ اسٹریچ بھی کیے چلے جا رہے ہیں. سر کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. 2-3 اس میں معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ 2019 میں جب یہ ایسے ہی ایک مرحلہ درپیش تھا تو ایک غیر معمولی ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو وہ ایک قانونی پیچیدگی ایسی بڑی جس نے 3 دن جو ہے وہ پورے قوم کو سراسیمگی کی حالت میں رکھا کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، لیکن وہ پھر ایک بڑے خاموشی سے ریزالو بھی ہو گیا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اپوائنٹمنٹس جب بھی ہوئیں، لیٹسٹ آپ کو پتا ہے 2013 میں جنرل راحیل شریف کی اپوائنٹمنٹ تھی اور 16 میں جو ہے وہ جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ تھی. تو 13 کی اپوائنٹمنٹ میں تو اس وقت کوئی ایسا مرحلہ درپیش نہیں تھا، لیکن 16 کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ کے ناظرین کو اگر بھول گیا ہو تو میں یاد کرا دوں کہ عمران خان خیبر پختونخوا سے باقاعدہ طور پر حملہ آور ہوئے تھے 31 اکتوبر 2016 کو.
اور انہوں نے اس وقت بھی پوری کوشش کی تھی کہ اس اپوائنٹمنٹ کو وہ کسی بھی طرح اس پر اثر انداز ہوں. تو وہ پھر اپنی جو پیدا کردہ ایک فتنے اور فساد کی روایت ہے اس کے اوپر قائم ہے اور پھر یہ کام کرنے جا رہے ہیں. حکومت نے تمام چیزیں دیکھ کر، تاریخ کو بھی اور مستقبل کو بھی دیکھ کر آگے بڑھنا ہے. مجھے یہ توقع ہے کہ اگر وزیر اعظم، جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو سمری طلب کرنے کا جو خط ہے وہ لکھ دیا ہے، تو کل یا پرسوں سمری آ جائے گی اور پھر اس کے اوپر اس کو پروسیس کرنے میں کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہے. تو اب دن تھوڑے ہیں. خرم صاحب 26 تاریخ سے بہت پہلے دن تھوڑے. خرم صاحب معاف کریے گا بات کاٹ رہی ہوں. سر آپ نے کہا 2 ایشوز ہیں، پھر آپ نے ذکر کیا جو ایکسٹینشن کا ایشو تھا. تو سر اس دفعہ تو ایکسٹینشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، یا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے پیرالل ڈرا کر رہے ہیں کوئی خاص وجہ کہ کیا اس دفعہ بھی کوئی از این ایکسٹینشن آن دا کارڈز جو آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا. جو پیچیدگی ہے وہ لٹیگیشن کی ہے. نہیں سر، وہ تو لٹیگیشن اس لیے ہوئی کیونکہ ایکسٹینشن ہوئی. اس دفعہ تو اپوائنٹمنٹ ہے، یا اپوائنٹمنٹ میں بھی کوئی قانونی پیچیدگی ہے؟ یہی ہے کہ اگر یہ لٹیگیشن کی طرف، چاہے اپوائنٹمنٹ پوری طرح ریگولر انشاءاللہ اور آئینی طریقے سے ہوگی، لیکن اس میں جو لٹیگیشن کی ایک روایت آ چکی ہے جو اسے 2016 سے پہلے 19 سے پہلے نہیں تھی ہمارے. سر کیا نہیں اس سے تو سر، کیونکہ وہ ایک معاف کریے گا آپ کی بات پھر کاٹ رہی ہوں، بٹ کیونکہ ایک قانون کا ذکر ہو رہا تھا جو آپ لوگ شاید جلدی میں پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بہت بات بھی ہوئی. تو اگر آپ اس طرح کی کوئی ایک انیوژول موو کریں گے تو پھر تو لٹیگیشن کا خطرہ ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک پروپوزل تھا وزارت دفاع کا، وہ صرف ایک پروپوزل رہ گیا. جو قانون بننے کے لیے جو پہلی سیڑھی بھی چڑھنی ہوتی ہے وہ پروپوزل نہیں چڑھی کہ وہ پرائم منسٹر کو کنوے ہوتا ہے اپروول ٹو بی سینٹ ٹو کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیشن. تو وہ پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا اور وہ مسودہ جو ہے وہ مسودہ ہی رہ گیا کاغذ کے اوپر. کیونکہ یہی بات ہے کہ ہمیں اس پروسیس کو آئینی طریقے سے اتنا شفاف بنانا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور ہم آگے بڑھیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا پھر بڑی جلدی کہ آپ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا کہ عمران خان صاحب اس اپوائنٹمنٹ میں بہت انٹرسٹڈ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے تب بھی عمران خان صاحب کیا ان کی اپوائنٹمنٹ رکوانا چاہ رہے تھے، کسی اور کو لگوانا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے تب جو آپ نے ان کا کہ انہوں نے تب بھی حملہ کیا تھا؟ جی، وہ اس پورے عمل پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے اپنے مفادات کی خاطر. وہ مفادات کیا تھے وہ سر بٹ کس تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. بتائیں نا سر. اثر انداز ہونے کی سر آپ نے خود ذکر کیا، اب آپ کو بتانا پڑے گا. جی نہیں، اس وقت آپ نے ذکر کیا نا سر. کیا وہ یہی تھی کہ کسی طرح اس پروسیس میں جس طرح آج وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی رائے بھی شامل کی جائے. لیکن اب ہم سب پہ، اگر قوم پہ جس پر واضح نہیں تھا، اب پوری طرح واضح ہو گیا ہے کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے، جسے انشاءاللہ محمد شہباز شریف اگلے چند دنوں میں استعمال کر لیں گے. ناظرین، ہم گفتگو کریں خرم دستگیر خان صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل اس وقت سیاسی صورتحال ہے. خرم صاحب، آپ بھی بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی مسئلہ لٹیگیشن کے علاوہ نہیں ہوگا. حکومت باقی بھی کچھ ایسی بات کر رہی ہے، خان صاحب جلسہ لے کے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ یورپ میں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں 10 دنوں کے لیے. تو سر مطلب کہ ایک طرف ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنے مسائل ہیں حکومت کے لیے، چاہے اکنامک چیلنجز ہوں چاہے پولیٹیکل ہوں، مگر حکومت کی طرف دیکھیں تو وہ تو مطلب کہ جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ ہو نہیں رہے، اور نواز شریف صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں. تو مطلب کہ کیا کانفیڈنس ہے کیا یا کوئی ڈیلوژن ہے، ہم اس کو کیا کہیں سر؟ نہیں، کانفیڈنس یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی جو ملٹی پارٹی کیبنٹ ہے، کیبنٹ پوری طرح فنکشنل ہے. ہم سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تمام وزارتوں میں، جن کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ ان سے نمٹ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی وہاں COP27 میں پاکستان کی ڈپلومیسی، پاکستان نے بھی اپنا حصہ ڈالا. ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ جو لاس اور ڈیمیج
کو پہلی دفعہ تسلیم کر لیا گیا ہے، تو پاکستان تو اپنا کام کر رہا ہے. ہم جو ہیں وہ وزارت جو ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں وہ تو کہیں نہیں جا رہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ سے سنبھل نہیں رہی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں اپنا لانگ مارچ، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی نہیں ہے، اتحادی جو ہیں ان کی بھی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ آپ سے ناراض ہیں کہ نہیں ہیں، تعلقات اچھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، 2 ایشوز ہیں جی. ایک تو سیلاب زدگان کی جو بحالی ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے سندھ میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ، لیکن کچھ حصے ساؤتھ پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی کچھ پارٹ ہے، لیکن ان کی جو بحالی ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں ان کو سنبھالا دینے کے لیے اور خاص طور پہ ہمیں جو سٹیبلائز کرنا ہے ڈالر کی قیمت کو، اور ساتھ ہی جو پبلک فائنانسز ہیں ان کو مینیج جو کرنا ہے، جو خاص طور پہ ہماری جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اس میں ہمارے پارٹنرز نے ہماری مدد کی ہے. اور یہ واضح ہے کہ اگرچہ ایک فتنہ فساد پارٹی سر تو وہ تو ڈالر کی قیمت آپ لوگوں نے وفتہ اسماعیل صاحب کو اسی لیے نکالا کہ ڈار صاحب نیچے لے کے آئیں گے، ابھی تک کدھر ہے وہ؟ تو پھر اوپر چلی جا رہی ہے. جی دیکھیے وہ جسٹ از ون ایگزامپل آف دا فیکٹ کہ چیلنج آپ سے جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے یا ایڈریس نہیں ہو رہے. دیکھیے کم از کم ڈالر کی جو فری فال تھی وہ ہم نے روک دی ہے، لیکن یس میں ہمیں چیلنجز ہیں. فری فال جو ڈار صاحب ہم ڈیل کر رہے ہیں، ہم ڈیل کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں انرجی منسٹری میں کہ جو ہم باہر سے جو فیول منگاتے ہیں اس کے اندر کمی آئے اور کم سے کم جو ہے امپورٹڈ فیول استعمال ہو تاکہ بیلنس آف پیمنٹس کو ریلیف ملے. ہم کنزرویشن کی طرف جا رہے ہیں بڑے میجر طریقے سے، آلٹرنیٹیو فیولز کے اوپر جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں پھر کب جا رہے ہیں کنزرویشن کے اوپر؟ ابھی تک کوئی پالیسی سامنے تو نہیں آئی. عمل کر رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہمارے لیے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.